फरमाया गया यदरिबूना अला वुजूहिहिम व अदबारिहिम, फरिश्ते उनके चेहरों पर मारते हैं, उनकी पीठ पर मारते हैं। ऐ अल्लाह के रसूल के बागी, ऐ अल्लाह के बागी, ऐ नबी की बात न सुनने वाले, ऐ अपने दिल के मुताबिक करने वाले, चल अल्लाह की तरफ। अब तुझे जंजीरें पहनाई जाएंगी, अब तुझे कोड़े पहनाए जाएंगे, अब तुझे आग के हवाले किया जाएगा, अब तुझे दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। एक ऐसा घुस मारा जाएगा तेरी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। चल अल्लाह की तरफ, उस सजा की तरफ, उस इंतकाम की तरफ। दुनिया में तेरे सामने अल्लाह के रसूल की तालीमात मौजूद थी, लेकिन तूने कान न धरा, तूने उनकी बातें न मानी। और अब तुम्हारा मामला ये है कि अब तुम्हें चलना है और अल्लाह की सजा अजीज़ा ने मोहतरम, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने बयान कर रहे हैं, लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, और आप बात बयान कर रहे हैं। लोगों का मामला क्या है? लोगों का मामला ये है कि लोग आपसे नाराज, आपके दुश्मन हो गए। जो आपको अस्सादिक़ वल अमीन कहते थे, अब वो आपके दुश्मन हो गए। आपके रास्ते में कांटे बिछाने लगे, ताकि जब आप अपने घर से बाहर निकलें तो आपके पैरों में वो कांटे चुभ जाएं। आप रास्ते से निकल रहे हैं, लोग आपके ऊपर कूड़ा फेंक रहे हैं। लोग जब आप चल रहे हैं बाजारों में, गलियों में, लोगों के दरमियान हक बात बयान करने के लिए, सच बात बयान करने के लिए, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने के लिए, तो लोग आप पर पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर से मार रहे हैं आपको, और आपकी पेशानी से जो खून बहता है आपके जूते के अंदर आता है, और आपका जूता खून से भर जाता है। किस लिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हक बात पहुंचाई, जो सच बात पहुंचाई, ऐ मुर्दा दिल इंसान को सुन, और ऐ गाफिल इंसान को सुन, ऐ शैतान के बहकावे में आने वाले इंसान सुन, ऐ अपनी दुनिया को बनाने में मस्त इंसान सुन। तेरी कामयाबी इस दुनिया में नहीं है, तेरी कामयाबी दुनिया के नक्शों में नहीं, इन मकानात में नहीं, बुलंद वाला महल्लात में नहीं, बागात में नहीं, तेरी कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत। और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर ली वो कामयाब हो गया, कामयाब तरीन। अब कुछ लोग तो वो भी थे जिन्होंने आगे बढ़कर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और आपकी बात मानी, आपकी इताअत की। ऐसे भी लोग थे दुनिया में। मैंने अर्ज किया दो तरह के लोग हमेशा होते हैं, एक अक्ल वाले लोग, रोशन दिमाग वाले लोग, और एक अहमक लोग और बेवकूफ लोग। जो अक्ल वाले होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और नबी की तालीम को कबूल करते हैं, और जो अहमक लोग होते हैं वो नबी की तालीम से दूर रहते हैं, वो अपने आप में मगन रहते हैं, अपने आप में खुश रहते हैं। आज भी ये दो तरह के लोग आपको नजर आएंगे, आज भी आपको नजर आएंगे। एक वो लोग जिनकी फिक्र में है कि हम मरने के बाद हमारे लिए जन्नत के रास्ते खुल जाए, हम अल्लाह की जन्नतों में दाखिल हो जाए, अल्लाह हम पर फजल फरमाए, अल्लाह हम पर अपना इनाम फरमाए, इकराम फरमाए। और दूसरे वो लोग हैं जो अपनी इसी दुनिया के अंदर मगन, उसी में खुश। इंसानों में और जानवरों में फर्क अल्लाह ने फर्क रखा इंसानों के दरमियान और जानवरों के दरमियान। इंसान मुस्तकबिल की सोचता है, मामलात के फैसले करता है, सच और झूठ को अलग कर लेता है, वो फैसला करने वाला है, वो अपने अक्ल का इस्तेमाल करने वाला है, वो शऊर और ज्ञान हासिल करने वाला है। और जानवर वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर नहीं पाते, वो मुस्तकबिल के नक्शे बना नहीं पाते, वो मुस्तकबिल की प्लानिंग कर नहीं पाते, वो अपनी अक्ल को बहुत महदूद पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इंसान भी ऐसा ही हो जाए कि उसका काम हो खाना पीना और नस्ल को आगे बढ़ाना और चुपचाप सो जाना और बस सुबह उठे और फिर निकल गए काम पर और रात में आए खा पी के फिर चुपचाप सो गए, तो इस जिंदगी में और जानवरों की जिंदगी में क्या फर्क रहेगा?
یہی بات ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے تشریف لائے کہ اے لوگوں، تم کتنا بھی جی لو، تم کتنی بھی اپنی زندگی گزار لو، کتنی ہی تمہاری عمر ہو جائے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا اور تم سے کہے گا چل اپنے رب کی طرف، اب تجھے اللہ کی طرف چلنا ہے، تیری دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے اور تیرا نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے، ہر انسان کے ساتھ۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، جب انسان مر جاتا ہے، جو فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو کھینچتے اور اس کی روح کو لے کر چلتے ہیں۔ اگر بندہ مومن ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا، آخرت کی فکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کے لیے توقع والا، بے قرار ہونے والا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اللہ کو یاد کیا، قرآن کی تلاوت کی، نبی کی حدیثوں کو سنا اور اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کی، تو فرشتے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف، چل اپنے رب کی طرف راضی حالت میں چل، تجھے خوش کر دیا جائے گا، تو اللہ کی وہ نعمتیں دیکھے گی، تجھے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جو تیرے خیال میں بھی نہیں آیا ہے، تو اللہ کا مہمان ہے، چل اللہ کی مہمانی کی طرف اور دیکھ اللہ تیرا کیسا انعام کرتا ہے، کیسا اکرام کرتا ہے، کیسی نعمتیں تجھے عطا کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے تو دیکھے گا، اللہ کی مہمانی کو دیکھے گا اور وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ چلتا ہے، پھر عالم برزخ کی طرف چلتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندے مومن کو جب وہ عالم برزخ میں پہنچتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جو عالم برزخ کہلاتی ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اسے جنت اور دوزخ دکھاؤ، چنانچہ ایک روزن کھول دیا جاتا ہے، ایک کھڑکی کی طرح سے اسے کھول دیا جاتا ہے اور وہ جنت کو بھی دیکھتا ہے، جہنم کو بھی دیکھتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ تو خوش ہو جا، تو خوش ہو جا، دیکھ یہ جہنم ہے جسے اللہ نے تجھے بچا لیا، اور دیکھ یہ جنت ہے جس کے اندر تجھے جانا ہے۔ وہ سن کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ جلدی سے قیامت کو قائم فرما دے، جلدی قیامت آ جائے اور میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، اللہ کی نعمتوں کی طرف چلوں۔ اور اگر بندہ برا ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، اللہ سے دور، اس کے رسول سے دور، قرآن سے دور، اسلامی تعلیمات سے دور، توحید سے دور، شرک کرنے والا، بدعات کرنے والا، خرافات کرنے والا، جاہلی رسم و رواج پڑھنے والا، اپنے نبی کی تعلیمات سے دور رہنے والا، جب اس کا وقت آتا ہے تو فرشتے اسے مارتے ہوئے لے کر چلتے ہیں، اسے کھینچتے ہوئے لے کر چلتے ہیں، اور جب وہ عالم برزخ میں پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں فرشتوں کو دکھاؤ اسے جنت بھی دکھاؤ، دوزخ بھی دکھاؤ، چنانچہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ اس کے اندر جھانکتا ہے اور دیکھتا ہے، جہنم کے شعلے دیکھتا ہے، جہنم کا عذاب دیکھتا ہے، اور ادھر جنت دیکھتا ہے، حسین باغات دیکھتا ہے، عمدہ نظارے دیکھتا ہے، تو وہ روتا ہے اور کہتا ہے ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ میں نے کیا کر دیا، اے اللہ قیامت کو قائم نہ فرما، قیامت کو قائم نہ فرما، میں جہنم میں جانا نہیں چاہتا، میں جہنم میں جانا نہیں چاہتا۔ یہ حالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ مانتے نہیں۔ جنگ بدر میں کیا ہوا؟ جنگ بدر میں جب کفار آ گئے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے 1000 تعداد میں، اور مسلمانوں کی تعداد 313، جن کے پاس تلواریں بھی نہیں، جن کے پاس گھوڑے بھی نہیں، جن کے پاس نیزے بھی نہیں، اور ادھر وہ لشکر جو کفر میں ڈوبا ہوا ہے، اسلحوں سے لیس ہے، وہ آ گیا۔ ہمارے
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور کہا اے میرے پروردگار، یہ مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے یہ پورا لشکر آ گیا ہے، اے اللہ تو مدد فرما۔ اور جب وہ لشکر آتا ہے اور اس کا مقابلہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اٹھا کر پھینک دی لوگوں کے اوپر، اور قرآن پاک نے کہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم نے زمین سے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر لوگوں پر پھینکا تو وہ تم نے نہیں پھینکا، وہ ہم نے پھینکا، وہ اللہ نے پھینکا۔ اور اس کے بعد جب یہ کفار کا لشکر تتر بتر ہو گیا اور ان کے لاشیں زمین پر گر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا ان کی لاشوں کو ایسے مت رہنے دینا کہ چیل اور کوے ان کی لاشوں کو کھائیں، ان کو اٹھاؤ اور ان کو زمین میں دفن کرو۔ چنانچہ ان کی لاشوں کو زمین میں دفن کر دیا گیا، ایک قلیب میں کنویں کے اندر ڈال کر مٹی ڈال دی گئی۔ اب اللہ کے نبی نے کہا اے لوگوں، کیا تم کو وہ مل گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا؟ ہمیں تو وہ مل گیا جس سے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا اور یہ کہا کہ اے لوگوں سنو، یہ انجام سب کا ہونے والا ہے، مرنا ہر ایک کو ہے، لاش میں ہر ایک کو تبدیل ہونا ہے، ہر ایک کی روح نکال لی جائے گی، زمین پر لاشا پڑا ہوگا۔ کون ہے وہ جس کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور کون ہے وہ جس کے اوپر اللہ کی غضب ناکی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اسے سزا کے لیے تیار کرے گا۔ اللہ نے اصول بیان فرما دیا قرآن پاک کے اندر۔ اے وہ لوگ، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے تمام لوگوں، اے نبی آپ کہیے، اعلان کر دیجئے، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کئی جگہ پر کہ قرآن پاک میں جب لفظ قل کا استعمال ہوا ہے، اے نبی آپ اس کو کہہ دیجئے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا اعلان کر دیجئے، یہ بات ہر ایک کو پتا ہو جانی چاہیے، کوئی ایسا نہ رہے جو اس بات کو نہ جانے، ہر ایک کو یہ بات معلوم ہو جائے۔ اے نبی آپ یہ اعلان کیجئے، اے نبی آپ یہ کہیے، لوگوں کے درمیان میں کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے، تمہارے اوپر اپنی خیرات اور برکات اتار دے، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم کو اپنی بیش بہا جنت میں داخل کرے، اللہ تمہارا انعام کرے، اکرام کرے، تمہیں بلندیاں عطا کرے، دنیا میں بھی بلندیاں عطا کرے، آخرت میں بھی بلندیاں عطا کرے، تو اے لوگوں نسخہ سن لو، طریقہ جان لو، اس کا ایک اصول جان لو، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اے نبی آپ اعلان کیجئے، اے نبی آپ بتا دیجئے کہ اے میری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تم کو محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اگر تم اپنے نبی سے ہٹ جاتے ہو، نبی کے طریقے سے ہٹ جاتے ہو، نبی کی بتائی ہوئی بات سے ہٹ جاتے ہو، تم کو کسی کی بات اچھی لگنے لگی، کسی کا قول پسند آ گیا، تم نے کہا واہ یہ بات تو بڑی اچھی ہے، نبی کا قول اس کے خلاف، اور تم کو وہ بات اچھی لگ رہی ہے، تو سن لو قرآن پاک نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تم خالی ہاتھ اللہ کے ہاں پہنچو گے۔ ڈرو اس لفظ سے، نبی کی پیروی کرو، نبی کی اطاعت کرو، نبی نے تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر اپنی زندگی گزارو۔ زندگی تو بہت تھوڑی ہے، زندگی تو برف کی طرح پگھل رہی ہے، ہر لمحہ، ہر آن، ہر آنے والا دن ہم کو ہماری قبر سے قریب کر رہا ہے۔
موت ہمارے پیچھے کھڑی ہے، ملک الموت موت کا فرشتہ ہماری راہ رہا ہے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اسی دنیا میں مست ہیں، گھر بنا لیں، پلاٹ بنا لیں، مکان بنا لیں، کوئی عہدہ حاصل کر لیں، کوئی منصب حاصل کر لیں، لوگوں میں کوئی ویلو حاصل کر لیں، ایک پلاٹ ہو گیا تو دوسرا بنا لیں، دوسرا پلاٹ ہو گیا تو تیسرا کر لیں، اپنے بچوں کی ہم و فکر، پھر بچوں کے بچوں کی ہم و فکر، اتنا لمبا مستقبل سوچ رہے ہیں اور موت پیچھے کھڑی ہے۔ کفر میں زندگی گزارنے والے سن، شرک میں زندگی گزارنے والے سن، بدعتوں میں زندگی گزارنے والے سن، اپنے نبی کی تعلیمات سے دور رہنے والے سن، موت تیرے پیچھے کھڑی ہے، فرشتے تیار ہیں تجھے سزا دینے کے لیے، وہ زنجیریں تیار ہیں تیرے پیروں میں پڑنے کے لیے، تجھے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ کا باغی ہے، تو محمد رسول اللہ کا باغی ہے، تو نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری اور نبی کی بات کان نہ دھرا، نبی کی بات کو جانا بھی نہیں، نبی کی بات کو مانا بھی نہیں، لہذا تیرا ٹھکانہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ہے۔ قرآن پاک نے کہا ہے خذوہ پکڑو فغلوا، زنجیریں پہناؤ، ثم الجحیم صلوا، پھر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو نبی کی تعلیمات نہیں جانتا، یہ وہ ہے جسے توحید نہیں معلوم، اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کہا ہے اے میرے بندو تمہیں جب کچھ مانگنا ہو تو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام لوگوں انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں، تمہیں تو یہ پتہ ہی نہیں۔ سورہ تبارک الذی میں اللہ نے فرمایا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، برملا اس بات کا اعلان کر دیجئے اللہ کو تمہاری کیا پڑی ہے، اگر تم اللہ سے اگر تم اللہ سے دعائیں نہ کرو، اگر تم اللہ سے مانگو نہیں، دنیا میں کسی سے مانگو اس کا چہرہ بن جاتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے، دل اس کا بیٹھ جاتا ہے، اور اللہ کا معاملہ یہ ہے اگر تم اللہ سے نہیں مانگتے ہو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں، اس بندے کے اوپر پریشانی آئی، مصیبت آئی، یہ بندہ مسائل میں گھرا ہے، یہ بندہ رو رہا ہے، اس بندے کو ٹینشن ہے، اس بندے کو نیند نہیں آ رہی، یہ بندہ بیماری سے پریشان ہے، ہر طرح کے مسائل میں الجھا ہوا ہے، پھر بھی یہ میری طرف نہیں آ رہا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ کیسی اس کی عقل ہو گئی ہے؟ کیسا اس کا دماغ ہو گیا ہے؟ اس کو میں نے پیدا کیا، جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت ہم نے اس کے کھانے کا انتظام کیا، اس کی سانس لینے کا ہم نے انتظام کیا، اس کے دل کے دھڑکنے کا ہم نے انتظام کیا، اس کے جگر کو ہم نے بنایا، دماغ میں نسوں کو ہم نے بنایا، اور رگوں کے اندر خون ہم نے دوڑایا، اور اس کے بعد اب جب یہ دنیا کے اندر آ گیا، چلنے پھرنے لگا، کچھ طاقت والا ہو گیا، کچھ بولنے والا ہو گیا، کچھ باتیں کہنے والا ہو گیا، اب اس کو دیکھو یہ کہاں جا رہا ہے، اب اس کو دیکھو تو صحیح، یہ غیروں کی طرف جا رہا ہے، یہ دوسروں کو پکار رہا ہے، کوئی لات کی طرف، کوئی عزا کی طرف، کوئی منات کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے، اور اللہ جو مالک الملک ہے، جو سب کچھ دینے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ دینے والا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ غالب ہے، وہ قیوم ہے، اس آسمان و زمین کے نظام کو تھامے ہوئے ہے، وہی عطا کرتا ہے تو سب پاتے ہیں، وہ جس کو محروم کر دے کوئی اس کو دینے والا نہیں، اور جس کو وہ دینا چاہے کوئی اس کو روکنے والا نہیں، مگر اس بندے کو دیکھو کیا اللہ سے غافل، اللہ سے دور، اس سے مانگتا نہیں، غیروں کی طرف جا رہا ہے، ان کو پکار رہا ہے، ان کو آوازیں دے رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں،
اللہ کے گھر کے طواف کو چھوڑ کر غیروں کی جگہ پر طواف کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے بجائے کسی اور کو راضی کر رہا ہے، اللہ کو چھپ کے پکارنے کے بجائے کسی اور کے لیے آوازیں دے رہا ہے۔ اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے، انتہائی ناپسند ہے۔ بندہ میرا مانگے کسی اور سے، یہ اللہ کو روا، اسی کا نام ہے توحید۔ اگر اس کو اختیار کر لیا تو یہ توحید، اگر اس کے علاوہ چلے گئے تو یہ شرک ہے، شرک میں پڑنے والے۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے شریعت کو اتار دیا، قانون کو اتار دیا، اسلام کی تعلیمات کو اتار دیا اور کہا اے لوگوں اگر تمہیں جنت چاہیے تو پھر نبی کی پیروی کرنی پڑے گی، اور اگر تم جنت تمہیں نہیں چاہیے تو اپنی مرضی کے مطابق تم جو چاہو کرو۔ قرآن پاک نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا نہیں جس نے اپنے دل کو اپنا معبود بنا رہا ہے، اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، نبی کی تعلیم کی طرف دھیان نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی اس معاشرے میں کھڑے ہوئے جہاں لوگ اپنے باپ داداؤں کی پیروی کر رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے تھے ہم نے باپ دادا سے کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، اب میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، جو اس پیغام پر عمل کرے گا وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہوگا، اور جو اس پیغام پر عمل نہیں کرے گا وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ آج ہم مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے نبی کے احکام کو جانتے ہی نہیں، اپنے نبی کی باتوں سے واقف ہی نہیں۔ تو جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں خوب برکت دے دی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتے داروں کا خیال رکھے۔ دیکھیے اس کو کہتے ہیں آزمائش۔ آزمائش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو اور رشتے داری کا خیال رکھو۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ آپ کا فرمان یہ ہے جو تمہارے رشتے دار ہیں، رشتے دار تین طرح کے ہوتے ہیں، ددیحال کے رشتے دار، ننیحال کے رشتے دار اور سسرال کے رشتے دار، جسے صحرا کہا جاتا ہے۔ تین رشتے دار، ددیحال کے، ننیحال کے اور سسرال کے، یہ تین طرح کے رشتے دار۔ اب دیکھیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جو تمہارے رشتے دار ہیں جو ہم نے بنائے ہیں، یہ رشتے تم نے نہیں بنائے ہیں، یہ رشتے ہم نے بنائے ہیں۔ کوئی تمہاری ماں ہے، کوئی والد ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی چچا ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی خالو ہے، کوئی پھوپھا ہے، کوئی پھوپھی ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی ممانی ہے، کوئی ساس ہے، کوئی سسر ہے اور سسرالی رشتے دار۔ یہ رشتے کس نے بنائے؟ یہ رشتے اللہ فرماتا ہے یہ رشتے ہم نے بنائے۔ اب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں، دیکھیے حکم کس کا؟ حکم اللہ کا۔ اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ ان رشتے داروں کا خیال رکھو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صاحب تشریف لائے اور کہنے لگے، جب اللہ کے نبی نے رشتے داری کی حیثیت اور اہمیت بیان کی تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے کچھ رشتے دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو تم گویا ان کے منہ میں راکھ بھر رہے ہو، گرم راکھ بھر رہے ہو، یعنی تم اپنا کام کرتے رہو، تمہارا کام ہے رشتوں کو جوڑنا، تمہارا کام رشتوں کو توڑنا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے ہمارے اوپر۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارا بھائی ہم سے خفا، ہمارے چچا ہم سے خفا، ہمارے رشتے دار ہم سے خفا،
وہ الگ ہے، ہم الگ ہیں، اور بسا اوقات لوگ ایک دوسرے کے گھر جانا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے، اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں اگر تم نے فلاں کو بلا لیا تو ہم نہیں آئیں گے، اگر ہم کو بلانا ہو تو ان کو نہیں بلانا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو زمانے جاہلیت کی ہیں، جو جاہلی رسم و رواج ہیں، جو شیطان کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داروں کو توڑنے والا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ آج کتنے ہی ہمارے درمیان میں لوگ بیٹھے ہوں گے، کتنے ہی ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے رشتہ دار ان سے خفا، ارے ایسے بھی ہوں گے ماں خفا، ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، بھائی سے لڑائی ہو گئی، ماں اس کے پاس رہ رہی ہے تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے نہیں جاتے، اور کہتے ہیں جب تک ماں وہاں پر ہے تب تک ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ شیطان نے کیسے پٹی پڑھا رکھی ہے۔ تم دن رات اللہ کے غضب کے مستحق ہو رہے ہو، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم ہنس لو، تم بول لو، تم ہنسی کہے لگا لو، اچھے سے اچھا کھانا کھا لو، فرشتوں کے کوڑے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یا اللہ کے احکامات کو توڑنے والے، اپنے باپ کو ناراض کرنے والے، اپنی ماں کو برا بھلا کہنے والے، بہنوں سے دور رہنے والے، ان کے حق کو نہ پہچاننے والے، ان کے میراث کو ہڑپ کر جانے والے، کھا جانے والے، بھائیوں سے دور رہنے والے، اپنے چچا سے چچا زاد بھائیوں سے سب سے دور رہنے والے، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم، جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو حضرت ابو طلحہ انصاری کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری کا ایک باغ تھا جس کا نام تھا بیروحہ، انتہائی خوبصورت، انتہائی گھنا، خوب پھل دینے والا، بہت بہترین شاندار باغ۔ حضرت ابو طلحہ اپنے اس باغ سے بڑی محبت کرتے تھے، اس کو دیکھتے تھے دل ان کا نہال ہو جاتا تھا، خوش ہو جاتے تھے۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی سب سے محبوب اور پیاری چیز اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے جیسے ہی آیت پڑھی، کیا صحابہ کرام تھے، کیا ان کا مزاج تھا، جیسے ہی قرآن کی یہ آیت پڑھی دوڑے آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ میرا باغ بیروحہ جس سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا شاندار باغ ہے، بڑا عمدہ پھل دیتا ہے، میں اسے آپ کے حوالے کرتا ہوں، جہاں چاہے آپ جہاں آپ کا جی چاہے خرچہ کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدقہ کرنا چاہتے ہو، خیرات کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لے جاؤ اپنے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں پر خرچہ کرو، رشتہ داروں پر خرچہ کرو، جو تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں ان کے اوپر خرچہ کرو۔ اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا اور ایک رشتہ داری نبھانے کا ثواب ملے گا۔ کتنے ہی لوگ ہیں رشتہ داری نبھانے کے لیے مرض الموت کا انتظار کرتے ہیں کہ اس کی موت کا وقت قریب آ جائے تو جائیں گے معافی مانگ لیں گے۔ اللہ اکبر، موت تو بالکل پیچھے لگی ہے، پتہ نہیں کس وقت وہ آ جائے، کس وقت وہ آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا، ساری مخلوقات کو، تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داری وہ اللہ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا اے اللہ، جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ دے، جو مجھے جوڑے اے اللہ تو اس کو توڑ دے۔ اللہ نے فرمایا فذالک لک، ٹھیک ہے تجھے دیا۔ جو رشتہ داری جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو رشتہ داری توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ کتنے ہی لوگ ہیں ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں،
اپنی بہن سے ملنے تک نہیں جاتے، اپنی پھپھو سے، خالہ سے، موانی سے ملنے نہیں جاتے، خالو سے دور بھاگتے ہیں، چچا سے دور بھاگتے ہیں، پھوپھا سے دور بھاگتے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے لوگ ہیں ان سے دور بھاگتے ہیں۔ اے لوگوں اچھی طرح سے جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی ہماری آزمائش کی زندگی ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم ہماری باتوں پر عمل کرتے ہو کہ نہیں، جو ہمارے رسول نے تم تک باتیں پہنچائی تم ان باتوں پر عمل کرتے ہو کہ نہیں۔ تمہاری دو